बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम आज आगाज़ करने लगे हैं अपने पारा ला युहिब्बुल्लाह छठा पारे की दूसरे सेशन का, दूसरे रुबे का। यहाँ पे भी रुबा तो हमारा नहीं हुआ, लेकिन सूरह माइदा का आगाज़ हम करने लगे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो अरबी में अल माइदा जो है वो खाने को यानी सजे हुए ख्वान को कहते हैं, दस्तरख्वान को। इसका तस्करा इसमें मौजूद है, इसलिए इसका नाम अल माइदा हो गया। इस सूरत से कुरान मजीद की दूसरी मंजिल शुरू होती है। पहली मंजिल सूरत निसा पर तकमील हो गई। ये सूरत मदीना तैयबा में वक्फे वक्फे से नाजिल हुई। ये आखिरी सूरत है, इसके बाद कोई और सूरत नाजिल नहीं हुई, क्योंकि हुज्जतुल विदा के मौके पर जो आखिरी आयात दीन की तकमील के बारे में उतरी वो इसी में है। ये मज़ामीन के एतबार से बहुत जामे सूरत है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्लिमा से आखिरी उम्मत की हैसियत से कामिल शरीयत के अहकाम को कायम करने के लिए अहद व पैमान लिया है। ऐसा ही अहद व पैमान अहले किताब से लिया गया था, लेकिन पहली सूरतों से वाज़ेह होता है कि वो इसके अहल साबित न हुए, लिहाजा इनको माजूल यानी उनको अल्लाह ताला ने जलील और गालिद करके इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बाद दूसरी बार एक उम्मत मुस्लिमा को इसका बोझ जो था वो उनको सौंप दिया। इस सूरत का खास पैगाम ये है कि जिस दीन की तकमील हुई है और जो नेमत उम्मत मुस्लिमा को दी गई है, उसके अहकाम और कवानीन को पाबंदी और इस्तिकलाल से पूरा करें। इन अहकाम और कवानीन और जो अदल है उसका निफाज में इब्तिला और आजमाइश का आना भी लाजिम है। यानी अहकामात जो दिए गए हैं उसके साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तसल्ली भी दे दी कि आजमाइशें लाजिम होंगी, क्योंकि पहली उम्मतों ने इस राह में बहुत ठोकरें खाई हैं, जिनकी बिना पर वो अल्लाह की मातूब और मगदूब हुए। अब इस उम्मत के लिए वो सब खास अहकाम बयान कर दिए गए हैं ताकि वो अच्छी तरह होशियार रहें और ठोकरें न खाएं और क़यामत तक तमाम दुनिया में इसके निफाज के लिए कोशा रहें। नीस यहूद नसारा की पूरी तारीख वाज़ेह तौर पर बयान कर दी गई है और इसके असबाब और महरक़ात भी बताए गए हैं, ताकि उम्मत मुस्लिमा के लिए इससे सबक और इबरत का सामान हो जाए। इसमें इंसानी ज़िंदगी के इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल का तस्करा है, इस्लामी मुआशरे की तश्कील और जो नशोनुमा का इर्तिका है उसके जुमला अहकाम की भी तायद की गई है। एक खासियत तरतीब से इसकी निशानदही भी फरमा दी गई है ताकि शैतानी फितनों को इसके ऊपर आने का मौका ना मिले और उम्मत मुस्लिमा के इज्तिमाई निज़ाम को कायम रखने के लिए उसूल व ज़वाबित भी बयान किए गए हैं। आयत नंबर 1 में फरमाया जाएगा कि मुसलमान अपने अहद व पैमान की पासदारी करें और इताअत जो कि अहद किया था अल्लाह के साथ उसको पूरा करें। फिर हम इंशाअल्लाह ताला जो जानवरों के बारे में जिक्र है यहाँ पर, चौपायों का गोश्त वगैरह उनके अहकामात पढ़ने लगी हैं। और हज और उम्रा के अहराम बांध लो, यहाँ पे एहराम और हज उम्रा के कुछ तालीमात जो हैं वो भी होंगी। शायरुल्लाह का भी जिक्र है इंशाअल्लाह ताला, और साथ में ये बात हमारे लिए शायरुल्लाह में हुर्मत वाले महीनों का तस्करा है, ज़िलक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब, जिसमें हाजियों की आमद और रफ्त का जिक्र है इंशाअल्लाह ताला। ये मजीद अहकामात हैं जो मैं आपके साथ स्टार्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ पहले सेशन में। तो आगाज करते हैं सूरतुल माइदा का, जो कि मदनी सूरत है और इसके 16 रुकू हैं और 120 आयात हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आमि इल्ला मा युत्ला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैदि व अंतुम हुरुम इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। अल्लाह ताला के नाम की बरकत के साथ मैं शुरू करती हूँ, जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अपने इकरारों को पूरा करो। तुम्हारे लिए चारपाए जानवर जो चरने वाले हैं हलाल कर दिए गए हैं, बजुस उनके जो तुम्हें पढ़कर जिनके ऊपर तुम नाम लेते हो, यानी चौपाए वगैरह, वो तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं। मवेशी किस्म के तमाम हैवानात सिवाय उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ तस्करा आ रहा है। और जायज करते हो शिकार को जबकि तुम हालत एहराम में हो, बेशक अल्लाह हुक्म देता है जो वो चाहता है। ए अहले ईमान, मत बेहुरमती करो अल्लाह के शायर की
اور نہ حرمت والے مہینے کی اور نہ بدی کے جانوروں کی، یعنی جو شاعر اللہ ہے اور جو شہر الحرام اور جو ہدیہ کا جو جانور ہوتا ہے، یعنی ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ان جانوروں کی بے حرمتی ہونے پائے جن کی گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں، اور نہ وہ جو زمین یعنی بیت الحرام کی عزت و احترام میں فرق پانے والی ہو، وہ طلبگار ہیں اپنے رب کے فضل کے اور اس کی خوشنودی کے۔ جب تم حلال ہو جائے تمہیں احرام کھول دو، جب تک تمہیں یعنی یہ جانور حلال ہوتے ہیں جو کہ جتنا وقت بتا دیا گیا ہے مقرر، اس کے بعد کہ احرام کھول دو تو پھر تم شکار کرو، اور تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے روکے رکھا تمہیں مسجد حرام سے کہ تم بھی ان پر زیادتی کرنے لگو، اور تم نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ خاص حکم دیا جا رہا ہے کیا؟ کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کیا کرو، جبکہ برائی کے کام میں روکا گیا ہے کہ اس میں تم ایک دوسرے کا ساتھ بھی مت دو۔ اور حکم کس لیے ہو رہا ہے؟ واتقوا اللہ، تاکہ تم بچو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غفور الرحیم اور اس کے اتنی خوبصورت خوبصورت نام و صفات کا بیان آتا ہے، اس کے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر، وہاں پہ اگر اللہ رب العزت کے شدید العقاب ہونے کا تذکرہ آ رہا ہے تو خود سوچیے کہ وہ کام پھر کتنا ممنوع ہوگا ہمارے لیے، یعنی کتنا برا ہے وہ کام جس کے لیے سزا کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، اور یہ اب حرام کی گئی چند چیزوں کا، جانوروں کا اور چند چیزوں کا ذکر ہے۔ آیت اپنے پاس کوٹ کر لیجئے، آیت نمبر 3 ہے سورہ مائدہ۔ حرام کیا گیا ہے تم پر مردار اور خون، بہتا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے سوا اوروں کا نام۔ اوروں کا نام کس کا نام؟ غیر اللہ کا نام، ولیوں کا نام، گیارہویں وغیرہ دیتے ہیں، غوث اعظم کے نام، پتہ نہیں اور کس کس کے نام۔ تمام اولیاء اللہ ہیں، ہمارے لیے احترام ہے ان کا، اللہ کے نیک برگزیدہ چنے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادات کر کے اپنا ایک مقام بنایا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سکھایا کہ ہمارے بعد ہمارے ناموں کے چڑھاوے دیں یا ہمارے نام کے اوپر کوئی نظر و نیاز کی جائے۔ یہ احکام انہوں نے بھی نہیں دیا، اور نہ یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو واضح الفاظ میں قرآن مجید میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ حرام کر دیے گئے ہیں۔ اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو اور چوٹ لگنے سے، جیسے بعض کے گلے میں پٹا وغیرہ ڈالا ہوا ہوتا ہے یا بندھا ہوا ہے تو وہ اوپر سے گر جائے، یا چوٹ لگ گئی ہے جیسے چھت وغیرہ کے پاس تھا، اوپر پورشن میں تھا یا پہاڑی کے اوپر تھا اور وہ گر گیا ہے، اس کو چوٹ لگ گئی ہے، جس جانور کی موت واقع ہو گئی ہو چوٹ لگنے سے یا گلا گھٹ کر بھی، تو وہ بھی حرام ہے۔ اور جانور جو کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو، اور جو جانور کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو گیا ہو، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے، مگر یہ کہ جسے تم زندہ ذبح کر لو، یعنی کسی درندے نے اگر اس کو زخمی کر دیا اور ابھی وہ زندہ تھا اور اس کو آپ نے ذبح کر لیا تو وہ کھا سکتے ہیں، اگر وہ اس تکلیف سے مر گیا ہے تو پھر وہ حرام ہو گیا۔ اور وہ جانور جو کسی استحانے پر ذبح کیا جائے۔ اب استحانے کیا چیز ہوتے ہیں؟ جو کہ مشرکوں کے چڑھاووں کی جگہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ ذبح کیے جاتے ہیں اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جہاں پہ آستانے جس کو کہا جاتا ہے وہ۔ اور یہ کہ جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو کہ یہ جانور جو ہے یہ ہمارے غیر اللہ کا ہے، یعنی کسی اور کا اللہ کے سوا نام لیتے ہیں اس کے اوپر، یا پھر کسی غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دیتے ہیں، جہاں پر چڑھاوے سامنے بتوں کو رکھ کر یا زیارتوں کو پجاروں کو رکھ کر وہاں پہ جو نظر و نیاز کی جاتی ہے اس کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ ذالکم فسق، یہ تمام گناہ کے کام ہیں۔ اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرو، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ یہ آیات مبارکہ تکمیل نبوت ہیں، تکمیل قرآن ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ، آپ بھی دن رات یہ دعا مانگا کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دعا جو ہے جس شخص نے یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے کہ میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کے اور اسلام کو اپنا دین مان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول مان کے۔ فمن اضطر، اب ان چیزوں سے حرام کرنے کے بعد اللہ رب العزت کچھ رعایت بھی دے رہے ہیں کہ یعنی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے اوپر قحط آ جائے یا کوئی ایسا وقت
جب وہ بھوک اور افلاس کے حال میں ہو۔ تو پھر ساتھ میں فرما دیا لیکن جو شخص بھوک میں مضطر ہو جائے اور کوئی حرام شے کھا لے بشرطیہ کہ اس کا گناہ کوئی رجحان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی وہ اس کو حرام سمجھ کے نہیں کھا رہا بلکہ مجبوری کے تحت بس مرنے حال ہو گیا، اب کچھ بھی کھانے کا باقی نہیں ہے۔ اور یہی چیزیں موجود ہیں جس کا ذکر کر دیا گیا، جیسے کہ حلال جانور ہے لیکن اگر وہ گر کر مر گیا ہے یا کسی درندے کا خون لگ کر اس کی وجہ سے زخمی ہو کر مر گیا کچھ، تو ایسی کنڈیشن میں پھر ایسا جانور کہ جہاں پہ جان جانے کا خطرہ ہو اور مجبوری ہو کہ اور کچھ کھانے کا نہ ہو موجود، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ یسألونک ماذا احل لہم، اب پہلے حرام کا ذکر آیا تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا حلال ہے۔ ظاہری بات ہے، اب اسلام قبول کیا تو صحابہ کرام پہلے سب تو اسلام کے دائرے میں نہیں تھے، مکہ میں اسلام تو عام نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ کا دین نافذ ہوا تو پھر انہوں نے آپ سے سوال کرنے شروع کیے کہ اب آپ کے دین کے توسط سے ہم کیا کیا چیزیں ہمارے پر حلال ہیں اور کیا کیا حرام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتائیے کہ تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور یہ جو تم سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو پھر چھوڑتے ہو ان کو شکار کے لیے، انہیں تم نے سکھایا ہے یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے تو تم ان کے اس شکار میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے روکے رکھے، اور اس پر اللہ کا نام لے لو۔ ذبح کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ذبیح کے اوپر کیا کریں، اللہ کا نام، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کے اوپر، یعنی اللہ اکبر کی جو تکبیرات کہتے ہیں نا، یہ اسی سنت کے مطابق اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس حکم اس آیت کے مطابق اللہ کا نام لیا جاتا ہے ذبیح کے اوپر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈرنے کا حکم اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ بہت تاکیدی آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کتاب لینے کا ذکر فرما رہے ہیں تو اپنے لیے ہم دعا کر لیتے ہیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ جب تو حساب کتاب لے گا تو ہمارے اوپر حساب کو آسان فرما دینا، آمین۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ یعنی آیات مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں اہل کتاب کون ہیں، یہود و نصارہ ہیں اور عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اہل کتاب ہیں جن کو کتاب کی دی گئی ہے، آپ کا کھانا ان کے لیے اور ان کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے حلال ہے اہل ایمان میں سے خاندانی عورتیں، اور خاندانی عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، جبکہ تم انہیں ادا کر دو ان کے مہر قید نکاح ملا کر ان کے محافظ بنتے ہوئے، نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرنے کے لیے۔ تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ ایک طرف یہ بھی اجازت دی جا رہی ہے کہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ کرسچن لڑکیاں یا کرسچن لڑکے، یعنی غیر جو ہوتے ہیں کتاب قرآن مجید یعنی اسلام کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ صرف فرینڈشپ تو رکھتے ہیں کہ آپ مسلم نہیں ہو اس لیے ہم آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ تو جہاں پہ ہمیں پیچھے سورہ نساء میں بھی احکامات بتائے گئے ہیں، والمحصنات پارہ میں، آگے انشاءاللہ تعالی ہم مزید سورہ نور میں بھی پڑھیں گے، یہاں پہ بھی احکامات یہی بتائے جا رہے ہیں کہ چھپی آشنائیاں رکھنے کے لیے نہیں بلکہ جائز طریقے سے نکاح کر سکتے ہو، اور آخرت میں وہ ہوگا خسارہ اٹھانے والوں میں سے کون، جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اب نماز کی آیات مبارکہ آ گئیں اور پھر نماز کا طریقہ بتا دیا گیا کہ اس کے لیے کرو تو اپنے آپ کو کیسے پاک کرو۔ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو دھو لیا کرو اپنے چہرے کو۔ پہلا حکم کہ اپنا چہرہ دھو لیا کرو۔ اب چہرے کی جو ہے حدیث مبارکہ میں بتائے گئے ہیں کہ سنت کے مطابق کیا ہے، سر کے بالوں یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرے کا دھونا۔ دوسرا فرض کیا ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھ بھی کوہنیوں تک کہا گیا ہے، یعنی کوہنیوں سمیت آپ نے اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے، صرف کوہنیاں اگر خشک رہ گئیں تو صحیح نہیں ہے، وضو ناقص ہے۔ پھر تیسرا حکم دے دیا گیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو۔
اب دھو لیا کرو، یعنی اپنے سر کا مسح کیا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں ان کو پانی سے تر کر کے پھر پیشانی کے بالوں سے لے کے آدھے سر تک جو ہے وہ بتا دیا گیا، اور باقی پیچھے گردن تک لے جانا جو ہے وہ سنت یا مستحب ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھو لیا کرو اپنے دونوں پاؤں بھی ٹخنوں تک۔ ٹخنے کیا ہیں؟ وہ جو آپ کے پاؤں کے یعنی جہاں سے آپ کی ٹانگ شروع ہوتی ہے وہاں پہ جو ہڈی ہے وہ ٹخنے ہیں، تو اس تک حکم ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آگے پانی بہا دیا اور پیچھے سے ایڑیاں خشک رہ گئیں یا ٹخنے خشک رہ گئے، نہیں، وہ وضو ناقص ہے۔ یہ 4 فرض احکام ہیں جو وضو کے بارے میں ہمیں قرآن مجید کی آیت سے دلیل ملتی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تم میں سے کوئی کسی نشیبی جگہ پر ہو، اگر ایسی جگہ سے ہو کر آئے یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور تمہیں پانی دستیاب نہ ہو تو ارادہ کر لو پاک مٹی کا۔ ہم یہ تیمم کا پیچھے بھی آیات مبارکہ پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ پھر تیمم کا، پہلے وضو کا ذکر، 4 فرض اس کے بیان کیے گئے، اور پھر تیمم کا ذکر آ رہا ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کرو پاک مٹی کے ساتھ، تو اس کو کس طرح کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پہلا فرض کیا ہے؟ اپنے منہوں کا مسح کر لو، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اپنے ہاتھوں کو مل لو، بس یہ مسح ہو گیا اور آپ مکمل طور پر پاک ہو گئے۔ کتنا آسان ہے ہمارا دین، اگر ہم سمجھے تو کسی طرح سے بھی تنگی نہیں رکھی گئی، یعنی عبادت سے انسان غافل نہ ہو کہ میں اب ناپاک ہوں تو اب عبادت کیسے کروں گا۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اب بھی ہم اللہ کا شکر نہ ادا کریں، کتنی آسانیاں ہمارے رب نے ہمارے دین میں رکھی ہیں، تو پھر بھی شکر گزار نہ ہو، پھر تو فوراً کے فوراً جہاں پانی ہو نہ ہو بس اللہ کے آگے سجدہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی 5 وقت عبادت گزار ہونا چاہیے، یہی ہے اس کا اصل شکر ادا کرنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اور اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو یاد رکھو، اور اس معاہدے کو بھی جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے یا جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے، جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور اطاعت قبول کر لی۔ جہاں الست کے بارے میں ذکر ہے کہ ہم نے کہا تھا نا کہ اللہ ہم نے سنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تم نے اطاعت کی۔ یہ غزوہ احزاب کے بعد جو ہے حالات پر تبصرہ آ رہا ہے۔ اس غزوہ کے بعد بھی اگر کفار میں سے بہت سے لوگ تھے جو پیچ و تاب کھا رہے تھے اور بعید نہیں تھا کہ وہ 2 بار مہم جوئی کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے حالات پر پیدا کر دیے کہ ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا۔ آگے جو تذکرہ آ رہا ہے اس کے بارے میں ذکر ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ پھر ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہو۔ جو کونوا قوامین کا ذکر ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہی، اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ، یعنی انصاف نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرنا کیا ہے؟ انصاف کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہی قریب تر ہے تقوی کے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو کچھ تم کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، کتنی بار اللہ رب العزت اپنے سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں اور پھر بچنے کا حکم دے رہے ہیں گناہوں سے، جو وہ احکام بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہی جا رہے ہیں کہ ڈرو اللہ سے، بچتے رہو کس چیز سے؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ خبردار ہے۔ پھر ایک نوٹس دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ایمان کے ساتھ عمل، نیک عمل کا وعدہ، یہ تاکیدی جملہ ہے، اور ساتھ میں اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا، کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے رب کے پاس مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اب انکار کرنے والوں کا انجام بھی بتا دیا۔ پھر ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم،
اے ایمان والو ذرا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اس نے تم پر کیا، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ تمہارے خلاف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے۔ یعنی جو اللہ کے خلاف ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو خود ہی روک دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں پھر واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ کریں ایمان لانے والے۔ اللہ رب العزت ہمارے بھی ایمان کو اسی طرح کامل کرے کہ ہمارا توکل اللہ کے سوا کسی پر نہ ہو، اپنی ذات پہ بھی ہم بھروسہ نہ کریں، کیونکہ اپنے اوپر بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہمارا رب نہ چاہے، وہ ہمارے کسی عمل کو وارد ہمارے جسم پر نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہے تو وہ تمام کام ہم سے کروا لیتا ہے، بس انسان کا کام صرف اور صرف نیت کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا تھا، اور ان میں ہم نے مقرر کیے تھے 12 نقیب، اور اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے اور ان رسولوں کی تم مدد کرتے رہے۔ اور رسولوں کی مدد کس طرح کی جاتی ہے کہ رسول جو شریعت اور جو احکام لے کر آتے ہیں ہم اس کی خود بھی پیروی کریں اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے معاشرے کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اور اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں۔ دیکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، پھر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، انسان سے اس کی برائیاں دور، اللہ کہتے ہیں میں لازماً داخل کر دوں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر رہ گیا، بس ان کے اپنے اس عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دلوں کی سختی کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے کے سبب ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان دلوں پر، ان انسانوں پر لعنت ہو جاتی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ جو انہوں نے اللہ کی اطاعت کا وعدہ کیا ہوتا ہے اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹاتے تھے، اور جو کچھ ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر ان کے اکثر حصے کو وہ بھول گئے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پاتے رہیں گے سوائے ان میں سے چند ایک کے، لہٰذا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں معاف کرتے رہیں اور ان سے درگزر کرتے رہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، سبحان اللہ۔ عفو درگزر کا حکم دیتے ہی ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر نیکی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ کی نافرمانی کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، اور آپ اس کو معاف کر دو۔ پھر ایک اور کیٹیگری ہمیں پتہ چلتی ہے جن سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، اور یہ تاکیدی جملہ ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی میثاق لیا تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک، اور عنقریب اللہ تعالیٰ جتلا دے گا، بتا دے گا انہیں جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، پھر اہل کتاب سے تذکرہ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول جو ظاہر کر رہا ہے تم پر وہ بہت سی باتیں جن کو تم چھپاتے رہے تھے کتاب میں سے، اور بہت سی باتوں کو تو درگزر بھی کر رہا ہے۔ آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور بھی اور ایک روشن کتاب بھی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے طالب ہیں، سلامتی کے راستوں کی طرف، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم کے ساتھ۔ یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی اندھیروں سے نکل نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی ہدایت پا سکتا ہے، کیونکہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہی سورہ فاتحہ کا آغاز اور وہی سورہ مائدہ کی پہلے دوسرے رکوع میں تذکرہ کہ وہ ہدایت دیتا ہے تمہیں سیدھے راستے کی طرف۔ ہدایت کن کو دیتا ہے؟ جن کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور جو اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں، ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ تو ان سے پوچھئے کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو
اور اس کی ماں کو اور جو زمین میں ہے ان سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ آیت توحید ہے، بہت بڑی آیت ہے یہ بھی اپنے وزن کے لحاظ سے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے ان سب کا جو دار و مدار ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنی بڑی توحید کی یہ دلیل کی آیت ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو زمین میں یا آسمان میں یا ان دونوں کے درمیان کسی چیز کے اوپر کوئی اختیار رکھتا ہو؟ کہیں تو پورے قرآن مجید میں مجھے تو دلیل نہیں ملتی ہے۔ پتہ نہیں لوگ کس طرح پھر غیر اللہ کو پیروں فقیروں کے پاس جا کے اور ان سے مدد مانگ لیتے ہیں کہ وہ بھی کسی کام کا اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آنکھوں سے یہ پردے ہٹا کے ہمیں یہ وحدانیت کی جو آیات مبارکہ ہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات مبارکہ کا مفہوم ہمارے سینوں میں اتار دے، تاکہ اسلام کا جو پہلا رکن ہے ایمان باللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اسی کے لیے سب کچھ ہے، اس بات کے اوپر ہمارا ایمان قائم ہوگا تو پھر ہمارے تمام اعمال قبول ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ وقالت الیہود والنصارى، اور یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں، تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں بتا رہا ہے، وہ کیوں ذکر کر رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہیں عذاب کیوں دے رہا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی انسان ہو جیسے دوسرے انسان اس نے پیدا کیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ پھر آیت توحید، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اہل کتاب سے ذکر، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول جو تمہارے لیے دین کو واضح کر رہا ہے۔ رسولوں کے ایک وقفے کے بعد مبادن تم کہو کہ تو ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں تھا کوئی بشارت دینے والا اور نہ کوئی خبردار کرنے والا، تو سن لو کہ ایسا کیا گیا ہے، تمہارے پاس بشارت دینے والا بھی آیا ہے اور خبردار کرنے والا بھی آیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت اپنے قادر مطلق ہونے کا جو واضح آیات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے جب اس نے تمہارے اندر ہی نبی اٹھائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي، تو اے میری قوم کے لوگوں اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس یعنی فلسطین میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ پھرنا، اگر ایسا کرو گے تو ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ اس میں تو بڑے زور آور لوگ ہیں اور ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون، کہا دو اشخاص نے جو اللہ کا خوف رکھنے والے مجھ سے تھے، اور اللہ نے بھی ان دونوں پر انعام کیا تھا، تو ان کے مقابلے میں بھی دروازے کے اندر گھس جاؤ، اور جب تم اس میں داخل ہوگے تو لازماً تم غالب آ جاؤ گے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ ہم تو ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جا کر قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی جان کے، تو اب تفریق کر دے ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان۔ فرمایا اب یہ ارض مقدس حرام رہے گی ان پر 40 سال تک، یہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام آپ افسوس نہ کریں ان فاسق قوموں پر۔ تو یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی بزدلی کی سزا دی گئی تھی، اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے تو ارض فلسطین ابھی ان کو عطا کر دی جاتی، مگر اب یہ 40 دن تک ان پر حرام ہو گئی، تو اس صحرائے سینا میں یہ 40 سال تک مارے مارے پھرتے رہے۔ اب آپ ان نافرمانوں کا غم بھی نہ کھائیں اور جو کچھ ان پر بیتے گی اس پر آپ کو ترس بھی نہیں کھانا چاہیے، یعنی چلتے 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 پھر رات پڑتی، پھر سوتے تھے، پھر وہیں فلسطین کے اسی میدان میں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پڑھ کر سنائیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ اس نے کہا میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا۔ اس نے جواب دیا، یہ اب حابیل قابیل کا واقعہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، اس نے جواب دیا کہ اللہ تو پرہیزگاروں ہی کو قبول کرتا ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر آپ اپنا ہاتھ چلائیں گے مجھ پر مجھے قتل کرنے کے لیے، تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ مجھے تو اللہ کا خوف ہے تو جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم ہی پر اپنے سر لے لو تو پھر تم ہو جاؤ گے جہنم والوں میں سے۔ یعنی اس کو اس بات کا علم تھا کہ قتل کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، تو اس پر بھی اس کی پکڑ ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کو اس معاملے میں بھی اس کو بھی سزا دی جائے گی کہ جب تمہیں پتا تھا کہ ظلم کیا جا رہا ہے تمہارے اوپر تو تم نے اس کا ہاتھ کیوں نہ روکا، بلکہ اس نے بڑے اس سے کہہ دیا کہ تم جہنم والوں میں ہو جاؤ گے، تو مجھے تو اللہ ٹھیک ہے تم میرے اوپر زیادتی کرے تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، مجھے تو اللہ جنت میں ڈال دے گا۔ یہی چیز تھی۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ بالآخر اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور ہو گیا تباہ ہونے والوں میں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قتل کا آغاز جو تھا وہ حابیل اور قابیل کے اس واقعے سے شروع ہوا، زمین پر پہلا قتل، اور اس کے بعد ازل تک، جب تک ازل سے لے کر ابد تک، جب تک یہ قتل کا سسٹم چلتا رہے گا، جو لوگ دنیا میں دوسرے کو قتل کرتے ہیں، یعنی پہلا طریقہ کیسے کسی کو مارا جائے ایک انسان کو قتل کرنے کا، وہ یہاں سے آغاز ہوا۔ اب اس کا تمام جتنا بھی وہ انجام ہے اور اس کا برائی کا جتنا وہ ہے سزا اور اس کا گناہ بھی، وہ سب قابیل کے ہی زمرے میں جائے گا۔ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح کر کے کس لیے بتایا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریتنے میں لگا رہا، اس نے ریتی زمین تاکہ اللہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤ۔ ظاہری بات ہے پہلا قتل تھا، اب پتہ نہیں تھا کہ انسان نے قتل تو کر دیا، اب اس کے ساتھ کیا کرے، وہ پریشان حال تھا۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے کوا بھیجا اور اس نے یہ طریقہ بتایا، دوسرے کوے کو مارا اور اپنی چونچ کے ساتھ زمین کو ریتی اور اس میں اس کوے کو دفنا دیا۔ وہاں سے ایک انسان نے انسان کی لاش دفنانے کا طریقہ سیکھا۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، یہ دیکھا تو اس نے کہا ہائے میری شامت، ہائے افسوس مجھے، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ اور پھر فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پھر وہ بہت پشیمان ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ جس کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص کے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کی سزا کی، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری نوع انسانی کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے پھرتے رہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، اور انہیں عبرتناک طور پر قتل کیا جائے یا انہیں سولی چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، تو یہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے مزید بہت بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پہلے کہ ان پر توبہ کر لیں اور وہ قابو پا لیں، بس جان لو کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ ایک طرف قتل اتنا بڑا گناہ اور پھر اس کی سزائیں، اور پھر ساتھ اللہ رب العزت کے قربان جاؤں کہ اس نے مغفرت کے دروازے پھر بھی کھول رکھے ہیں، جیسے ہم نے حدیث مبارکہ میں اس شخص کا واقعہ پڑھ چکے ہیں جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر اس نے توبہ کی رغبت کی، لوگوں نے اس کو ایک راہب کو بتایا، اس کے پاس گیا عالم کے پاس، اس نے کہا کہ تمہاری تو معافی ہی نہیں ہے، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ اور نیکوکاروں کی بستی میں گیا، وہاں پہ اس کو ایک عالم ملے، اس نے کہا کہ اللہ کی مغفرت تمہاری توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی ہے، تم مغفرت کی دعا مانگو، اللہ بخشنے پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی سچے دل کی توبہ قبول کر لی اور اس کے 100 قتل ہونے کے باوجود اس کو معاف کر دیا اور اسے جنت والوں میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ جی، یہ ہے ہمارا رب،
اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہ تو ہمارے مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، بے شک تو ہی بہت بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارا نصف جو ہے آیت نمبر 27 پر کمپلیٹ ہو گیا تھا، لیکن میں نے یہ رکوع مکمل کرنا مناسب سمجھا ہے۔ سورہ مائدہ رکوع نمبر ہمارا دوسرا ربع جو ہے پارا نصف ہو چکا ہے آیت نمبر 27 پر، لیکن رکوع ہم نے تکمیل کیا ہے آیت نمبر 34 پر۔ الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ احسن الجزا۔